बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। जिन्होंने कश्मीरियों के सर पर हाथ रखना था, कश्मीरियों की मदद करना थी, वो आपस में ही दस्तों गिरेबान हो गए। मरियम नवाज की गिरफ्तारी के बाद सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है। 2 रोज कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है, और 2 रोज बाद ही उस पेज के पुर्जे हवा में लहराते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है कि हुक्मरान जमात कश्मीर का मामला भी अपोजिशन के बगैर हैंडल करना चाहती है, अपोजिशन को उससे दूर रखना चाहती है। मरियम नवाज को गिरफ्तार करने का मकसद अगर कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाना है तो वो मकसद पूरा हो रहा है। कौम को एक करने का दावा भी एक छोटा सा ख्वाब साबित हुआ है। अपोजिशन को फिर से मैदान में उतरने का चैलेंज दिया जा रहा है, और मरते क्या ना करते। अपोजिशन भी ईद के बाद एपीसी बुला रही है, और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से हुकूमत को अगस्त में मुस्तैफी होने का मुतालबा भी, चूंकि अगस्त में तो पूरा होता नजर नहीं आता। उसके अलावा मरियम नवाज भी गिरफ्तार हो चुकी हैं, जिसके बाद अपोजिशन को तहरीक चलाने के लिए या लॉन्ग मार्च करने के लिए अब मजीद किसी जवाब की जरूरत नजर नहीं आती। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने जी भरकर एक दूसरे पर भड़ास निकाली, और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खूब गरजे बरसे। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की गिरफ्तारी के हवाले से पार्लियामेंट में कहा कि गिरफ्तारियों से किसी को दबाया नहीं जा सकता। जुल्म सितम जनाब स्पीकर पहली मर्तबा नहीं हो रहा। हमारी कई दफा हम इस रास्ते से गुजरे हैं। मेरी उम्र गुजर गई ऐसे हादसों का मुकाबला करते हुए, और अब तो सर में चांदी आ गई जनाब स्पीकर। मगर मैं आज बड़े अदब से, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से बड़े एतमाद के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमने पहले भी ये जुल्म सतम बर्दाश्त किया। इमरान खान नियाजी आज जितना जुल्म करेगा उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कभी के आगे सर नहीं झुकाएंगे जनाब स्पीकर। कहता हूं कि ये एक मर्तबा फिर ये गिरफ्तारी, मेरे भतीजे की गिरफ्तारी, शाहिद खकान अब्बासी की गिरफ्तारी, ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी, ख्वाजा सलमान रफीक की गिरफ्तारी, मियां नौमान की गिरफ्तारी, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, ये फिर साबित हो गया कि नैब और पीटीआई आपस में इनका गठजोड़ है, और ये ऑपोजिशन को दीवार से लगाना चाहते। हम इनको दीवार से लगा देंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे हम, बिल्कुल। ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए है इनकी कश्मीर में जो इनकी फेल्ड पॉलिसी है, ये तवज्जो हटाने के लिए है। में क्या है मैं आपको बताता हूं इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। इन्होंने सियासत के अंदर रिश्वत और ये जो 80 की दहाई में जिस तरीके से इन्होंने प्लॉट तकसीम किए, जिस तरीके से इन्होंने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके अपनी सियासत का आगाज किया, उसके बाद इन्होंने बैंकों से और बाकी चीज़ों से छांगा मांगा का, और बैंकों से कर्जे लिए जो वापस नहीं किए। छांगा मांगा किसने इंट्रोड्यूस किया? जिन लोगों ने सियासत के अंदर एक रिश्वत का कल्चर जो था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये जो छांगा मांगा का सिलसिला था वो इन्हीं की तरफ से हुआ। उसके बाद सहाफत में लिफाफे का कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, सहाफियों को खरीदा, और मैंने पिछली दफा एक फिगर दिए कि इन्होंने 8 अरब रुपया जाली अखबारों में अपने 10 साल में बांटा, और वो उसका भी कोई हिसाब नहीं है कि वो 8 अरब रुपया कहाँ से ये मेरे जनाब स्पीकर, ये सियासतदान तो अपने कहलाते हैं, एक्चुअली इनमें से जो मेजॉरिटी है वो सियासतदान नहीं, वो क्रिमिनल्स है, वो मुजरम है, इस कौम के मुजरम है, क्योंकि इन्होंने इस कौम के साथ ज्यादती की है, इस कौम का माल लूटा है। और आज तक हम इनका एहतसाब, हम इनका ये नैब की बात करते हैं कि जी आपने नैब को अगर पिछले 10 साल के अंदर आपकी हुकूमत रही, उस वक्त तो आपने कुछ किया नहीं।
اب آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ نیب جو ہے وہ ہمیں پکڑ لیا. نیب کیوں نہ پکڑے؟ جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا, کیا آپ کو نیب جو ہے وہ قومی اسمبلی میں قومی قیادت کا یہ رویہ اور یہ صورتحال بتاتی ہے کہ ایک بار پھر میدان لگنے والا ہے. لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ حکومت مزید اہم رہنماؤں کو گرفتار کرے گی تاکہ اپوزیشن اگر سڑکوں پر نکلے یا حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کرے تو ان کو لیڈ کرنے کے لیے مرکزی قیادت میسر ہی نہ ہو. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر میں اشتعال پایا جاتا ہے اور لوگ اپنی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے. اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ عید کے بعد اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا اپوزیشن تحریک چلانے کے لیے اکتوبر تک کا انتظار کرے گی یا اس سے پہلے ہی میدان میں نکلے گی. پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہائی لائٹ. دیکھیں بات سنیں, یہ کہانی بھی اب آپ بس کریں. شہباز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے. وہ سر میں ختم کر دوں, آپ نے سوال کر دیا, آپ کیوں کا جواب اگلے پروگرام میں لیجئے گا. میری بات شہباز شریف صاحب اور یہ مریم نواز, شہباز شریف مریم نواز, اس سے مسلم لیگ نون کو نہ کوئی نقصان پہنچا. دیکھیے شاہزیب, پھر سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اب پتہ نہیں ہے چونکہ پروگرام لائیو نہیں ہے, بات اس میں آپ کو اینگلنگ نہ کر دیں, لیکن سوال اپنا یہی رکھیے گا اور میرا جواب بھی یہی رکھیے گا. ناصر لوتھا کی سٹیٹمنٹ اس وقت ہولڈ کرتی ہے. 164 کی سٹیٹمنٹ ہے, میجسٹریٹ کے سامنے دی گئی ہے, پاکستان کے مروجہ قوانین کے مطابق دی گئی ہے. اس کو ریبٹ کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا گیا. میں کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے. انہوں نے سیاست کے اندر رشوت اور یہ جو 80 کی دہائی میں جس طریقے سے انہوں نے پلاٹ تقسیم کیے, جس طریقے سے انہوں نے سرکاری وسائل کو استعمال کر کے اپنی سیاست کا آغاز کیا, اس کے بعد انہوں نے ظلم و ستم. جناب اسپیکر, پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, ہماری کئی دفعہ ہم اس راستے سے گزرے ہیں, میری عمر گزر گئی ایسے حادثوں کا مقابلہ کرتے ہوئے, اور اب تو آپ کا جس طرح سے وہ رد عمل آیا تھا اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. مجھے لگ یہ نہیں رہا کہ مریم صاحبہ سے جیسی کی جگہ میرے خیال میں ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کل کو احتساب کا پہیہ یا اس کا جو ایمبٹ ہے دائرہ کار جب پھیلے گا تو اس کی زد میں ان کے بھی بہت سارے چاہنے والے اور پیار کرنے والے آ سکتے ہیں. پہلی ان کے جو والد ہیں وہ جو اس میں ہیں گرفتار ہو چکے ہیں, ان کی پھپھی گرفتار ہو چکی ہیں. اب بتائیں کہ حکومت وقت کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر یہ بات کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کی, جی شہزاد اکبر ہوں, کامران آپ ہوں, یا میں ہوں, یا زبیر صاحب ہیں, جن کے پاس بھی کسی کی کرپشن کے ثبوت ہے. اور اب کچھ اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. جنرل آصف غفور نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا 27 فروری سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا. بھارتی فوجی جنرل کے اس الزام کے بعد کہ پاکستانی فوج لائن آف کنٹرول سے دراندازی کر رہی ہے یا کروا رہی ہے, DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے اپنے رد عمل میں کہا کہ بھارتی جنرل کا بیان ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا پلندہ ہے. بھارت دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر سے ہٹانے کے لیے جنگ کے بہانے تلاش رہا ہے. انڈیا مقبوضہ کشمیر کی محدود صورتحال اور مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں میڈیا پر مکمل پابندی ہے, جبکہ آزاد جموں کشمیر میں ایسا نہیں ہے. عالمی میڈیا اور اقوام متحدہ کے مبصرین حقائق دیکھنے کے لیے آزاد کشمیر کا دورہ کر سکتے ہیں, لیکن کیا بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں میڈیا اور اقوام متحدہ کے مبصرین کو دورے کی اجازت دے سکتی ہے؟ اور نیب نے مریم نواز کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر کو چودھری شوگر مل کیس میں 21 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا. نیب نے نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس کو بھی احتساب عدالت میں پیش کیا. نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ شریف خاندان نے چودھری شوگر مل کے ذریعے منی لانڈرنگ کی. مریم نواز چودھری شوگر مل کی شیئر ہولڈر ہیں اور یوسف عباس کا اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے. مریم کے نام پر 11,000 شیئر ٹرانسفر کیے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ یوسف عباس کے نام پر بھی لاکھوں ڈالر منتقل ہوئے, جس کی تفصیلات بتانے میں یہ دونوں ناکام رہے. مریم نواز کی پیشی کے موقع پر عدالت میں بڑی تعداد میں مسلم لیگ نون کے کارکنان موجود تھے, جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور تشدد کیا.
مسلم لیگ نون کی رہنما عظما بخاری پولیس کے لاٹھی چارج سے نیم بے ہوش ہو گئی۔ پولیس نے رانا ثناء اللہ کے داماد کو بھی احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا۔ منشیات اسمگلنگ کیس میں رانا ثناء اللہ کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کے داماد شہریار اپنے سسر سے ملنے آئے تو پولیس نے انہیں احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا اور سخت سیکیورٹی میں لے کر روانہ ہوگی۔ پولیس ذرائع کے مطابق رانا ثناء اللہ کے داماد شہریار کے خلاف فیصل آباد میں مقدمہ درج ہے، اسی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں عمارت کی تعمیر سے متعلق کیس کی سماعت میں کہا کہ کتنے قطری پیدا ہوں گے ملک چلانے کے لیے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے اعلیٰ دین پاک سے متصل عمارت کی تعمیر کے کیس کی سماعت کی۔ تفتیشی افسر نیب رمیش کمار نے رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ رپورٹ چیئرمین نیب سے مانگی مگر ایک تفتیشی افسر رپورٹ دے رہا ہے۔ جسٹس گلزار احمد نے نیب حکام کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ نیب والے بھی ان سے مل گئے ہیں، غیر قانونی الاٹمنٹ پر نیب بھی جھوٹی رپورٹ دے رہا ہے، اس عمارت کی الاٹمنٹ ہمارے فیصلے کے خلاف ہوئی۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ 1 قطری کو محکمہ ویکیو کی زمین کس کھاتے میں دی گئی۔ عدالت نے نیب کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے 2 ہفتوں میں نئی رپورٹ مانگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر گفتگو کر رہے ہیں مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ۔ بڑا اہم موضوع ہے، واچ دس۔ تو پھر ناصر لوتا صاحب دونوں کے لیے فرنٹ مین کا کام کر رہے تھے، شریف خاندان کے لیے بھی اور امنی گروپ کے لیے بھی یا زرداری گروپ کے لیے بھی، کیونکہ 2010 میں ہی چودھری گروپ کا معاملہ ہوا ہے، 2010 میں ہی بینک کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ناصر لوتا کہے میرا سمٹ بینک سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ نہیں ہے، حالانکہ ریکارڈ موجود ہے کہ بھائی وہ تو چیئرمین کے طور پر ٹیک اوور کیا تھا۔ ناصر لوتا کہیں کہ میرا چودھری شوگر مل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو میں نے 400 ملین روپے واپس کیے تھے جو کہ انہوں نے مجھے دیے تھے، آپ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ بینکنگ کے ریکارڈ کے منٹس کیا ہیں، یہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی 1 مہینے کا کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس کر دیے تھے پیسے واپس، تو اس سے پہلے یہ بینکنگ ریکارڈ تو دیکھ لیں کہ 400 ملین ان کو ملے کیسے تھے، ناصر لوتا سے ریکارڈ مانگ لیں، یہ سب کیا آپ نے؟ دیکھیے شاہ زیب پھر سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اب پتہ نہیں ہے چونکہ پروگرام لائیو نہیں ہے، بات اس میں آپ کو اینگلنگ نہ کر دیں، لیکن سوال اپنا یہی رکھیے گا اور میرا جواب بھی یہی رکھیے گا۔ ناصر لوتا کی سٹیٹمنٹ اس وقت ہولڈ کرتی ہے، 164 کی سٹیٹمنٹ ہے، میجسٹریٹ کے سامنے دی گئی ہے، پاکستان کے مروجہ قوانین کے مطابق دی گئی ہے، اس کو ریبٹ کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا گیا، نہ مریم کی طرف سے، نہ یوسف عباس کی طرف سے، نہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، جن کو کل یا پرسوں جیل میں بھی اس کیس کے اندر انٹروگیٹ کیا گیا، کیونکہ وہ بھی اس کمپنی میں 11-12 ملین کے شیئر ہولڈر رہے ہیں، اور یہ جو پورا ایک ہاکی میچ چل رہا تھا، کبھی ایک کو شیئر پاس آن کرتے تھے، کبھی دوسرے کو کرتے تھے، پھر فورن انویسٹر آ جاتا تھا، وہ منی انجیکٹ کرتا تھا۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، یہ معاملہ صرف ناصر لوتا کی حد تک نہیں ہے۔ ناصر لوتا تو اس ٹرانزیکشن کے اندر صرف ایک ٹرانزیکشن ہے جو اس کی سٹیٹس کو نلیفائی کرتی ہے، لیکن باقی ٹرانزیکشن کے اندر بھی کوئی پروف نہیں ہے۔ اینڈ میں یہ معاملہ وہی آ جائے گا جو پاناما کا تھا، منی ٹریل کا تھا، اس میں کوئی منی ٹریل پرووائڈ نہیں کی جا سکے گی۔ اس کے سوال یہ ہے کہ پاناما سے نکلا کیا؟ اگر پاناما میں کچھ ثابت ہوا ہوتا تو نواز شریف کو اقامہ کی بنیاد پر نہل کیا جاتا، اقامہ بھی یو اے ای سے آیا تھا، اب ناصر لوتا صاحب بھی یو اے ای سے نکل آئے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سب کو معلوم ہے۔ نواز شریف نے اپنے عرب دوستوں کو ناراض کر دیا تھا، کیونکہ میاں صاحب گوادر کو دبئی جیسا شہر اور خطے کی سب سے بڑی سی پورٹ بنانے کا شوق رکھتے تھے، اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اب ایک بات ہوتا ہے کہ شریف خاندان حساب کتاب میں مار کھا گیا۔ میاں صاحب کاروباری ہوتے تو آنے ٹکے کا حساب ضرور رکھتے، کوئی بھی کاروباری شخص کبھی بھی ایسی غلطیاں نہیں کرتا، اپنی ٹرانزیکشن کو بالکل کلیئر رکھتا ہے، بلکہ ہر کاروباری شخص کے پاس ایسے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں جو اس کے کاروبار اور لین دین کے پائی کا حساب رکھتے ہیں، چاہے وہ لیگل ہو چاہے ان لیگل ہو۔ تو کوئی کاروباری شخص اتنے بڑے بڑے بلنڈر نہیں مارتے جتنے بلنڈر اب نکل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن کا بھی وہ حساب رکھتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کی یہی خامی پہلے بھی ان کے گلے پڑی ہے،
اور اب آگے بھی ان کے گلے یہی خامی پڑے گی۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، گفتگو کر رہے عثمان ڈار آن دی فرنٹ میں۔ واچ دس۔ منسٹر دو ٹوک یہ کہتے ہیں کہ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، جس نے ڈاکہ ڈالا ہے وہ جیلوں میں ہوگا۔ اب بتائیں کہ حکومت وقت کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر یہ بات کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کی، جی شہزاد اکبر ہوں، کامران آپ ہوں، یا میں ہوں، یا زبیر صاحب ہیں، جن کے پاس بھی کسی کی کرپشن کے ثبوت ہیں، اسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، نیب کو بتانا چاہیے، نیب کو اپڈیٹ کرنا چاہیے جس کے پاس بھی ثبوت ہے۔ ہر پاکستانی کا فرض ہے اس ادارے تک پہنچے جو اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے۔ یہ کہنا جی کہ شہزاد اکبر لے کے بیٹھ جاتے ہیں یا عثمان ڈار لے کے شہزاد اکبر کی بس کی گیم نہیں ہے سر، یہ گیم اوپر کی گیم ہے کیسی ہے۔ بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ جائز گرفتاری کی ہے نیب نے، میرٹ میں گرفتاری کی ہے؟ میں آپ کے پروگرام میں، دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کے پروگرام میں حلفاً کہتا ہوں کہ آپ کے سابق وزیر خارجہ، سابق وزیر دفاع کے جو فارن اکاؤنٹ، سارا جو کیس میں ذاتی طور پہ نیب میں لے کے گیا تھا، جو کہ نیب کا کام تھا، میں نے پکڑ کے دی یہ ساری چیزیں، خود سے میں نے اسٹرگل کی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں کوئی چیزیں، ہاں میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، قرآناً مانن یہ بات کہہ سکتا ہوں، مجھے کسی اس ملک کی ایجنسی نے چیزیں نہیں دی۔ تو یار یہ نون لیگ کو، میں نے خود اسٹرگل کی، ڈار بھائی یہ نون لیگ کو بین کر دیتے غدار ہیں، میری بات تو سن لیں یار۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ باہر، یار سوال تو سن لیں ڈار بھائی، ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں پہ جس طرح بھٹو صاحب نے پابندی لگائی تھی نیب پہ، تو آپ ان پہ لگا دیتے، پابندی لگا دیں، غدار ہیں، ڈان لیگز یہ کرتے ہیں، ان کے لوگ باہر کام کرتے ہیں، نوکریوں پہ اجرت پہ کام کرتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں یہ، خواجہ آصف ان پہ بین کیوں نہ لگایا جائے؟ آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ان سے جان چھڑائیں ہماری بھائی، کوئی نئی اپوزیشن آئے کریڈیبل۔ جی دیکھیں کامران، سادہ سا سوال یہ ہے کہ جب نیب اگر مجھے ہی بلاتی ہے اور میں نیب کو نہیں بتا پاتا جی کہ میرے اکاؤنٹ میں باہر سے 7 کروڑ پہ آئے ہیں اور مجھے بھیجے کس نے ہیں، اور میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، 1500 کنال میرے نام پہ زمین ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے لی کیسے ہے، 70 لاکھ شیئر میری کمپنی کے منتقل کیے جاتے ہیں، وہ کیسے کیے گئے ہیں؟ بالکل آگیا جی، آپ کو یاد ہوگا یہ وہی مریم نواز ہے جس نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی۔ دیکھیں حکومت ایسی غلطی نہیں کرے گی کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو غدار قرار دے کر یا کسی اور نظام کے تحت ان پر پابندی لگوا دے۔ مسلم لیگ نون کو ایم کیو ایم جیسا سبق سکھانے کا خیال کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے، اور بہت سے لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پہ بھی پابندی لگا دی جائے، اور میرا گمان یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو نواز شریف اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے خاموش ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ حکمران جماعت اس وقت ایک نکاتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، اور پوری نون لیگ خصوصاً شریف خاندان کو کسی نہ کسی طرح کرپٹ ثابت کر کے عوام کو ان سے بدظن کرنا چاہتی ہے۔ عوام کو بدظن کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک یا توڑنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز نے اپنی ریلیوں اور جلسوں سے ثابت کر دیا کہ جو لوگ یہ سوچ رکھتے تھے کہ مسلم لیگ نون ختم ہو گئی ہے اور اب لوگ پوری طرح حکومت کے بیانیے کے ساتھ ہیں، حکومت کے بیانیے کو مان گئے ہیں کہ واقعی نواز شریف ان کے ساتھی کرپٹ ہیں، ان کے دعوے اور سوچ دونوں کو مریم نے غلط ثابت کر دیا۔ اگر مریم یہ سب کچھ نہ کرتی، جلسے نہ کرتی، ریلیاں نہ کرتی، لوگوں کو باہر نہ نکالتی، تو پھر یہ تصور اور زیادہ مضبوط ہوتا، یہ تاثر اور زیادہ مانا جاتا کہ مسلم لیگ نون کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اسی لیے حکمران جماعت کی مہم میں دوبارہ تیزی آ گئی، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ مشن ابھی پورا نہیں ہوا۔ تو مریم نواز کی گرفتاری میرے خیال میں حکومت کے حق میں نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین سے کسی بھی قسم کی بدسلوکی کو کوئی بھی کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔
ایوب خان بہت بڑے لیڈر تھے, بڑے کام کیے انہوں نے. فاطمہ جناح کے خلاف دھاندلی سے الیکشن جیتا انہوں نے. فاطمہ جناح پر پتہ نہیں کون سا الزام تھا جو نہیں لگایا گیا, لیکن آج ایوب خان کی عزت نہیں ہے. فاطمہ جناح کی آج بھی لوگ عزت کرتے ہیں, ان کا نام احترام سے لیتے ہیں. ضیاء الحق کے مقابلے میں جو مرد مومن تھے, 5 وقت کے نمازی تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, لیکن ان کے مقابلے میں آج بھی بے نظیر بھٹو سے لوگ زیادہ عقیدت رکھتے ہیں. تو مریم نواز کے کیس میں بھی میرا گمان یہ کہ ایڈوانٹیج مریم نواز کو ہی ملے گا, خان صاحب یا ان کی جماعت کو نہیں. مجیب الرحمان شامی کے پروگرام میں گفتگو کر رہی ہیں مریم اورنگزیب, اور دیکھتے ہیں موضوع کیا ہے. واچ. تاری عمل میں آئی تو جو رد عمل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیا, اس رد عمل کے انتظار آپ کے چاہنے والوں کو شہباز شریف صاحب سے تھا, وہ کہاں گم ہے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ کہانی بھی اب آپ بس کریں. شہباز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے. وہ سر میں ختم کر دوں, آپ نے سوال کر دیا, آپ کیوں کا جواب اگلے پروگرام میں لیجئے گا. میری بات سنیں, شہباز شریف صاحب اور یہ مریم نواز, شہباز شریف, مریم نواز, اس سے مسلم لیگ نون کو نہ کوئی نقصان پہنچا. 25 سال پہلے نواز شریف, شہباز شریف, پھر اب مریم نواز, شہباز شریف. اس سے کوئی نقصان مریم نواز کو نہیں پہنچے گا, نہ مسلم لیگ نون کو, نہ شہباز شریف کو. وہ آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے. کوٹ لکھپت جیل سے نکلتے ہی, کیونکہ مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے سامنے اور اپنی بیٹی کے سامنے گرفتار کیا گیا ادھر کوٹ لکھپت جیل سے. شہباز شریف صاحب کو باہر روکا گیا. جب مریم نواز کو گرفتار کر کے لے گئے, اس کے بعد وہ اندر گئے, وہاں اپنے بھائی کو ملے. بھائی کو ملنے کے بعد گاڑی میں بیٹھے پہلا فون مجھے کیا, اور فون کر کے میں نے ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی, میں نے ان کی سٹیٹمنٹ میڈیا کو دی. شہباز شریف صاحب نے 2 منٹ کے اندر کوٹ لکھپت, حالانکہ انہیں پردہ تھا میڈیا کا, کیا فون کیا شہباز شریف صاحب کو پردہ تھا میڈیا سے؟ میری بات سنیں نا بھائی, جامی صاحب یہ تو ان کا حق ہے نا, کیسے بھی ریاکشن دیں. اس کے بعد میری بات سنیں, ان کی چاہے بیان جاری کریں, بھائی کی بیٹی بھائی پریس کانفرنس کریں, بیان جاری کریں, جلوس نکالیں, ان کا حق ہے نا. چلیں, بہت بہت شکریہ. آگے آپ کا موقف, آپ نے سنا دیا جواب. آپ شہباز شریف کو ڈائریکٹ نہیں, شہباز شریف صاحب کو, شہباز شریف کو جتنا آج مریم نواز کا دکھ ہے نا, آپ میں سے کسی کو نہیں ہوگا, اور اس میں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے گھر کی بیٹی گرفتار ہوئی ہے, یہی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں, گھر کی بیٹی گرفتار ہوئی ہے, آتے پریس کانفرنس کرتے یا مالٹون میں ہنگامی طور پر لتاڑتے حکومت وقت کو, آنر نشر کرتے ان کی پریس کانفرنس کو. یہ ان کی مرضی ہے, یہ آپ کرتے ہیں نشر. بہت شکریہ, جی بالکل کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی محترمہ غصہ نہ کیجئے, غصہ نہ کیجئے, ان کی پریس کانفرنس کو بند کیا. غصہ نہ کیجئے. محترم شہباز شریف صاحب کی طویل ترین پریس کانفرنسیں میڈیا پر آن ایئر جاتی ہیں ان انٹرپٹڈ, حتیٰ کہ آپ کی پارٹی کے اپنے دوست انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تقریر چھوٹی کیا کریں. تو اس مدے پہ 5 منٹ کی پریس کانفرنس کر لیتے. بہرحال میرا یہ وقت ختم ہو گیا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. سر سوال تو پھر اٹھانے دیا گیا. یہ سوال کا مسئلہ نہیں ہے, جرا کا مسئلہ ہے. جرا کیسے نہ ہو, یہ جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارا کام ہے. ایک بریک میں. میرا گمان یہ ہے کہ شہباز شریف کے لیے مریم نواز کی گرفتاری غیر متوقع نہیں تھی. انہیں پتا تھا کہ مریم نواز اگر بولیں گی, شہروں جا کر جلسے کریں گی, حکومت کے خلاف تقریر کریں گی, پرائم منسٹر کو چیلنج کریں گی, تو پھر ان کی آزادی اور نقل و حرکت پر پابندی لگ سکتی. تو شہباز شریف ایگریسو سٹانس کے حق میں نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو قوتیں ان سے ناراض ہیں, ان کی ناراضگی دور کرنے میں وقت لگے گا, انہیں مزید ناراض کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن مریم نواز اس سے اتفاق نہیں کرتی. وہ عوامی قوت اور عوامی دباؤ کے ذریعے اپنے ووٹ بینک کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں, اور میرا خیال میں اس میں کامیاب بھی رہی ہیں. اسی لیے شہباز شریف نے فوری ریاکشن نہیں دیا جس طرح بلاول بھٹو نے ریاکشن دیا. بنیادی طور پہ شہباز شریف اور مریم نواز کی سیاست میں اگر کسی کو فرق سمجھنا ہو تو یہ وہی فرق ہے جو میاں صاحب اور شہباز شریف کی سیاست میں ہم ایک عرصے سے دیکھتے آئے ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آخری فیصلہ نواز شریف کا ہوتا ہے. تو مریم نواز کی جارحانہ سیاست کے پیچھے میرا یہ گمان ہے کہ اسے نواز شریف کی تائید حاصل ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں جو ریاکشن دیا اس پر اور بھی دیگر جگہوں سے ریاکشن آ رہا ہے.
عامر ضیاء گفتگو کر رہے ہیں, سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں بلاول کے ریئیکشن پر. آپ کا جس طرح سے وہ رد عمل آیا تھا اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. مجھے لگ یہ نہیں رہا کہ مریم صاحبہ سے یکجہتی کی جگہ میرے خیال میں ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کل کو احتساب کا پہیہ یا اس کا جو ایمبٹ ہے دائرہ کار جب پھیلے گا تو اس کی زد میں ان کے بھی بہت سارے چاہنے والے اور پیار کرنے والے آ سکتے ہیں. پہلی ان کے جو والد ہیں وہ جو اس میں ہیں گرفتار ہو چکے ہیں, ان کی پھپھی گرفتار ہو چکی ہیں, کئی ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ہم یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, مختلف چینلز پہ, کہ بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کی امید ہیں, اور وہ جو امید ہے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے بطور ڈھال استعمال کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بچاؤ کے لیے کہ جن پر مبینہ بدعنوانی کے الزامات ہیں. کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے حقیقی چاہنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلاول جو ہے اپنا ایک فیصلہ رکھیں اس طرح کے کیسز سے اور اس طرح کے لوگوں سے, اور اس کے بعد وہ ایک نئی پیپلز پارٹی, ایک ایسی پیپلز پارٹی کہ جس میں وہ لوگ اپنی ماضی کی عظمت دیکھتے ہیں اس کی طرف لے کے جائیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنا زیادہ دفاع میں لگ جائیں گے نہ صرف اپنی پارٹی کے بلکہ اب تو انہوں نے اپنے اوپر بوجھ جو ہے نواز لیگ کا بھی ڈال لیا ہے, تو میرے خیال میں اس سے وہ متنازع ہوں گے اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ ایک دلچسپ بحث ہے اسحاق ستی صاحب کے, جی یہ جو روایت ہے لیکن استعمال کون کر رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کو, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ وقت کی اہم ضرورت نہیں ہے؟ اگر اپنے حساب سے وہ کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کا اتحاد ٹھیک سمت میں جائے گا؟ نہیں دیکھیں, ایک تو پہلا آپ کا یہ کہ جی استعمال کون کرے. ظاہر ہے کہ استعمال ان کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ اچھے سیاستدان بنے, اچھے بیٹے, اچھے فرزند بنے, جسے وہ اچھے فرزند بن رہے ہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ظاہر خاندان کا بھی بوجھ ہوگا, پارٹی کے جو ان کے فالوورز ہیں ان کا بھی بوجھ ہوتا ہے, جو ان کے دوست ہیں ان کی پارٹی کے, یہ سب کچھ اس کے اندر ہوگا, اس کے اندر ساری چیزیں. تو اس میں ان کو ایک انتخاب کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کس طرف جانا ہے ان کو. تو ظاہر ہے اگر وہ دفاع نہیں کرتے تو ان پہ انگلیاں اٹھیں گی, اگر وہ دفاع کرتے ہیں تو وہ مشکل میں ہے. تو بلاول بھٹو ایک بہت ہی میرے خیال میں مشکل سے گزر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ حزب اختلاف کے جو اتحاد ہے وہ اس طرح کی جذباتی نعرہ بازی سے وہ اس کے اندر بقا اس کی مستحکم نہیں ہوگا, کیونکہ سینٹ کے الیکشنز میں اس میں دراڑ آ چکی ہے. اب وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بلاول بھٹو صاحب چیخ کر یا مریم صاحبہ سے اظہار یکجہتی کر کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مفاد کو اور نون لیگ کے مفاد کو یہ کر دیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. وجہ یہ کہ دونوں پارٹیز کو پتا ہے کہ جس کو جب موقع ملے گا, جس کو جہاں پہ دروازہ کھلا ہوا ملے گا وہ نکلیں گے اور ڈیل کر لیں گے. دیکھیں بلاول بھٹو اور مریم نواز کی سیاست ابھی تجربات کے دور سے گزر رہی ہے, ابھی دونوں سیکھ رہے ہیں, دونوں مستقبل کے سیاستدان ہیں. موجودہ سیاست کی باریکیوں اور اقتدار کی غلام گردشوں سے ابھی مکمل طور پر واقف نہیں ہے. تو بلاول بھٹو کو اسی طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا جیسا انہوں نے کیا. بلاول جتنا ایگریشن دکھائیں گے, حکومت کو جتنا ٹف ٹائم دیں گے, زرداری صاحب اور ان کی جماعت اتنی ہی بہتر پوزیشن میں ہوگی. مریم نواز بھی اسی فارمولے پر عمل پیرا ہے. تو بلاول بھٹو اور مریم نواز یہ مستقبل کی سیاست میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مستقبل کی سیاست میں جگہ اسے ہی ملے گی جس کا سٹانس اگریسو ہوگا, جو ڈرے گا نہیں, جو جھکے گا نہیں. کیونکہ لیڈر کے لیے نڈر ہونا, ڈیرنگ ہونا یہ شرط ہوتی ہے. تو بلاول بھٹو بھی ڈیرنگ ہے اور مریم نواز بھی ڈیرنگ ہے. اگر بلاول بھٹو کی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے, جیسا میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, اگر ان کی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے تو پھر دو نوجوان لیڈروں کی گرفتاری, یہ معاملہ پھر مقامی نہیں رہے گا بلکہ یہ عالمی سطح پر ڈسکس ہوگا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب سے موجودہ صورتحال کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس ختم کر دیا. ہمارے ساتھ موجود ہوگے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر, ان سے ذرا اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اب کیا فیوچر ہوگا. عرفان قادر صاحب, مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر دی ہے انڈیا نے, اور یہ معاملہ بڑا متنازع ہے. دونوں ملک جو ہیں ایٹمی طاقت ہیں, تو کیا پاکستان عالمی عدالت میں جا سکتا ہے
اور کیا بھارت عالمی عدالت کے فیصلوں کو ماننے کا پابند ہے؟ معاملہ ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی عدالت کا مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کا حصہ ضرور ہے، اور موجودہ جو اقدام کیا ہے ہندوستان کی موجودہ حکومت نے اور جو گورنمنٹ ان پاور ہے، رولنگ پارٹی مودی سرکار جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے آرٹیکل 370 انڈین کانسٹیٹیوشن کا ایبروگیٹ کر دیا، ختم کر دیا، اس کو ریپیل کر دیا، اس کو انل کر دیا، اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے جو ایک انڈیپینڈنس تھی، خود مختاری تھی، ریلیٹیو خود مختاری، بہت خود مختاری تو نہیں ہے، اصل خود مختاری تو تب ہوگی جب وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے مطابق پلیبسٹ ہوگا۔ اب چونکہ وہ سٹیج ابھی نہیں آئی، تو ریلیٹیولی سپیکنگ جو تھوڑی بہت ایک خود مختاری بھی ایک سیمبلنس تھی خود مختاری کی، جو ہندوستان کا کلیم تھا کہ کشمیر کو ہم نے خود مختاری دی ہے، وہ کلیم بھی اب نہیں رہا، اور انہوں نے تقریباً ایک ایسا اقدام کیا ہے جو کہ کسی بھی جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے، کوئی بھی انڈیا کی کوئی بھی اسٹیٹ ہے، اس کو بھی اب زیادہ خود مختاری ہے، کیونکہ یہ ایسا اقدام کیا ہے جو کہ وہاں کے جو کشمیر کے جو ٹاپ سیاستدان ہیں ان سب کو انہوں نے پابند سلاسل کر دیا ہے، اور پھر یہ ترمیم جو ہے آئین میں کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ جو ہے ایونچولی پاکستان کو، کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے پاکستان اس کا حصہ ہے، اور پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز ریکگنائز کیا ہے کہ پاکستان اس کا حصہ ہے، اسی لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس ڈسپیوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے UN ریزولوشنز بھی آئے تھے، جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا۔ تو مختصراً میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں، ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے کلسٹر بامبنگ بھی کی ہے اور اس طرح کے جو اٹیکس کیے ہیں، تو یہ معاملہ بجائے عالمی عدالت میں لے جانے کے، یہ معاملہ تو ہمیں ڈپلومیٹک لیول پر، خارجہ لیول پر اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف لے کے جانا چاہیے، نہ کہ عالمی عدالت میں لے کے جانا چاہیے۔ اب ذرا موجودہ حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لے لیں افاق قادر صاحب، ایک سال میں موجودہ حکومت نے کتنی قانون سازی کی ہے، اور اداروں میں اصلاحات کرنے کے بہت سے دعوے کیے گئے تھے، تو یہ دعوے کس حد تک درست ثابت ہوئے؟ جی، حکومت کی جو قانون سازی ہے، آپ دیکھیں قانون سازی تب ہوتی ہے جبکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہو۔ یہاں پہ آپس کی جو ریشہ دوانی ہے اپوزیشن کی اور حکومت کی، تو ان ریشہ دوانیوں میں کوئی مثبت قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم موجودہ حکومت کی کارکردگی دیکھیں تو یہ کہنا کہ یہ بہتر ہے، تو بہتر میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ ایک بہت بڑا جو ڈفرنس ہے اس حکومت میں اور پچھلی حکومت میں، وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں میں جو سپریم کورٹ ایک اوور ایکٹیو سپریم کورٹ تھی، اور وہ حکومتوں کو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ چلنے ہی نہیں دیا پچھلی دو حکومتوں کو، اور خاص طور پہ جو لاسٹ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں وہ تو بہت زیادہ انٹرفیئرنس تھی، اور بہت سارے ججز کی بھی انٹرفیئرنس تھی۔ اس قسم کی انٹرفیئرنس جو ہے اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے، تو اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی پچھلی حکومتوں سے زیادہ مثبت ہونی چاہیے تھی، بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن پارلیمنٹ میں آپس میں ڈیوائڈ اتنی زیادہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک پارلیمنٹری سسٹم کا، ایک جمہوریت کا ایک ضروری جزو ہوتے ہیں، تو وہ اگر ایک چیریٹ کے دو پہیے ہیں تو کم از کم ایک پہیہ جو ہے وہ، یا پہیوں میں آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی بھی اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح سے کہ ایک جمہوریت میں توقع کی جاتی ہے۔ قانون سازی نہیں ہو سکی افاق صاحب، تو جو اوور آل پرفارمنس ہے باقی معاملات میں، یہ کیا بہتر ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو معاملہ سپریم کورٹ والا؟ جی، میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کو بھی اس طرح سے موقع ملا ابھی تک، گو کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ عدالتوں کی طرف سے انٹرفیئرنس اب کچھ کم ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپوزیشن جو ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، ان کا آپس میں بہت زیادہ تضادات پیدا ہو چکے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ جب تک مثبت طریقے سے دونوں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو نہیں سمجھیں گے
تب تک قانون سازی جو ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتی. بالکل صحیح ہے, دونوں ایک ہی اس کے پہیے ہوتے ہیں. اب ذرا بات کر لیں ہم نیب کی, کہ نیب نے ایک سال میں بہت سے لوگوں میں مقدمات بنائے ہیں, ابھی مریم نواز کو گرفتار کیا, بہت سے لوگ نیب کی تحویل میں. تو کیا نیب سے جو توقعات تھی وہ پوری ہو رہی ہیں؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ نیب حکومت کی بی ٹیم کے طور پر کام نیب پہ جو نیب کی ساکھ ہے وہ کس حد تک متاثر ہوئی ہے, وہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے. میں اپنا کوئی تجزیہ یہاں نہیں دینا چاہتا, میں تو فیکٹس جو ہیں عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اپوزیشن میں ایک تاثر ضرور پایا جاتا ہے کہ احتساب جو ہے وہ لاپ سائیڈڈ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو تو پابند سلاسل کیا گیا, ان کو پکڑا گیا, ان کے خلاف انکوائریز, انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز بھی فائل ہوئے, لیکن اسی نسبت سے حکومتی جو ارکان ہیں یا حکومتی ہولڈرز آف پبلک آفس ہیں ان کے خلاف یہ چیز نہیں ہوئی. تو نیب کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے, اگر وہ پچھلے آپ 70 سال کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری دیکھیں تو ہر آنے والی حکومت کا ایک ہی ریٹورک رہا ہے, ایک ہی بیانیہ رہا ہے کہ پچھلی حکومت کرپٹ ہے اور ہم اب ان کو پکڑیں گے. تو اس وجہ سے آج بھی اتنے سالوں کے بعد ہمیں بیانیہ مختلف نظر نہیں آ رہا موجودہ حکومت کا جو کہ ماضی کی حکومتوں کا تھا. تو ان حالات میں نیب پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ احتساب جو ہے وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا احتساب ان لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت ہے جو کہ الیکٹڈ نہیں ہیں. تو ہم کیا اپنی ڈیموکریسی کو کنٹرول کر رہے ہیں تھرو دی ان الیکٹڈ پیپل اور ان الیکٹڈ ہولڈرز آف پبلک آفس؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو کہ ایڈریس تبھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر واقعی لگے کہ نیب نہ صرف اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کر رہی ہے بلکہ نیب کیسز ایک فریق کے خلاف نہیں بنا رہی بلکہ نیب سب کو ایکولی ٹریٹ کر رہی ہے, اور ریفرنسز جو بنے وہ منطقی اعتبار سے بھی صحیح ہو. تو اب تک چونکہ خاصا کرٹیسزم نیب کے بارے میں بھی پاکستان میں پایا جاتا ہے, ایک ڈفرنس پایا جاتا ہے, کنٹروورسی پائی جاتی ہے, لہٰذا یہ میں کہوں کہ جی نیب جو آج کی ہے وہ کسی بھی کنٹروورسی سے فری ہے, آزاد ہے. تو آبویسلی نیب ایک بڑی کنٹروورسی کا شکار اس وقت ہے, اور نیب کو چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی اس طرح سے اچھی کرے کہ کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھا سکے جس پہ کہ یہ کہا جا سکے کہ جی یہ کوئی لاپ سائیڈڈ ہے, بلکہ ایون ہینڈڈ احتساب جو ہے اور پھر اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے, اور وہاں پہ پھر کوئی سیکرٹ کاؤز نہیں ہونے چاہیے. تو وہ چیز جو ہے اب نیب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیب کس طرح سے اپنی نیوٹرلٹی جو ہے اسٹیبلش کرتی ہے. فی الحال ان کی نیوٹرلٹی پہ اپوزیشن کی جانب سے اور بہت سے کوارٹرز سے سوالیہ نشان بالکل اٹھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, سوالیہ نقشات موجود ہے. اب ذرا بات کریں ہم ذرا عدلیہ کی بڑے ادب و احترام سے, کہ عدلیہ کے کردار کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھتے رہے ہیں. سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, ان میں سو ووٹر ایکشن لینے کا بہت جذبہ تھا, لیکن جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ اس کے بالکل برعکس. جی بالکل, موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ انہوں نے تو بالکل جسٹس ثاقب نثار کے برعکس اپنے فیصلہ جات جو ہیں ان فیصلے دیے ہیں, اور ان کی اپروچ بھی بالکل مختلف ہے. بلکہ موجودہ چیف جسٹس کی جو تقریر تھی جو انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کے ریفرنس میں کی تھی وہ بذات خود بڑے گارڈڈ ورڈز میں کی تھی, لیکن وہ چارج شیٹ تھی جسٹس ثاقب نثار پہ, جس سے کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار جو تھے وہ اپنی جو آئینی حدود ہیں ان کو پھلانگ چکے تھے, اپنی جورسڈکشن سے تجاوز کر چکے تھے, اور موجودہ چیف جسٹس نے اس حد تک جورسڈکشن کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر طریقے سے ریگولیٹ کیا. آخری سوال آپ سے یہ کہ پچھلے دنوں احتساب عدالت کے ایک جج کی اعتراضات پر مبنی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی, بہت شور اٹھا تھا, اب وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, کیا اب اس معاملے کو دبا دیا گیا, اور کیا یہ اعتراضات نواز شریف کیس کے فیصلے پر اثر ڈال سکتے ہیں, وہ جو کنفیس جج صاحب نے کیے تھے؟ جہاں تک اس ویڈیو کا تعلق ہے تو اس سے ایک چیز تو یہاں ہے کہ انہوں نے ٹوٹیلٹی میں ویڈیو کو
اور آڈیو کو ڈینائی نہیں کیا. سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے اور انہوں نے یہ معاملہ جو ہے ایف آئی اے کو ریفر کیا ہے اور ایف آئی اے نے 2 ہفتوں میں سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ بھی پیش کرنی ہے. اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر جج ارشد ملک صاحب نے ان ویڈیوز کو ان ٹوٹیلٹی ڈینائی نہیں کیا اور اس میں کچھ تھوڑی سی بھی صداقت ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ پلوٹ ہو گیا اور ماضی کے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور قانون کو اور منطق کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ان کو جو میاں نواز شریف کو جو سزائیں ہوئی ہیں 2 کیسز میں تو یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ جو اپیل میں جب سکروٹنی ہوگی اس فیصلے کی اور پھر یہ جج ارشد ملک کا بیان بھی سامنے رکھا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ جج ارشد ملک صاحب کا فیصلہ برقرار رہ سکے. یہ موسٹ لائکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کو سیٹ اسائڈ کرنا پڑے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے. اس وقت اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہے اور اپیرنٹلی لگ یہی رہا ہے کہ ایک دفعہ تو پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آیا اس میں ری ٹرائل آرڈر ہوگا یا کہ یہ ساری سینٹنس جو ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اہم آپ سے معلومات ظاہر ایک لیگل پوزیشن ہم نے جانی اور فارکہ صاحب کہتے ہیں کہ امکان اس بات کا ہے کہ نواز شریف کی ضمانت ہو جائے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے فاروق اعظمی کو اجازت دے اور آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پر. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.